अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा आसिफ मलिक एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जिन इम्पोर्टेंट अपडेट्स पे, डेवलपमेंट्स पे हम बात करेंगे, वो डिस्कस करेंगे या उनको एनालाइज करेंगे, उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट सीज फायर एक्टिविटीज़ के बारे में कि इंडिया में पाकिस्तान में जंगबंदी के बाद, सीज फायर के बाद किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं और दोनों ममालिक की सीज फायर के बाद क्या हिकमत अमली सामने आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जिनका सीज फायर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा और सीज फायर के वक्त भी वो ट्रेड की बात करते हुए आ रहे थे। तो उस ट्रेड को लेके इंडिया से वो किस लिए पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ग्लोबल पीस पर्सपेक्टिव की, जो वो दुनिया में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि वो ग्लोबल पीस प्रमोट कर रहे हैं। तो वो किस हद तक फैक्चुअल ग्राउंड्स पे, यानी कि अमली मैदान में किस हद तक वो इसमें कामयाब हुए हैं, या ये सिर्फ बातें हैं और इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। इसके अलावा हम बात करेंगे नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म पे, और इमरान खान के हवाले से जो बात सामने आ रही है, बहुत ज्यादा एक चीज हम देख रहे हैं कि एग्रीमेंट या डील की बात हो रही है, इसमें किस हद तक सच्चाई है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। जो व्यूअर्स फेसबुक पे, टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे मेरे क्लिप्स देखते हैं, उनका सवाल होता है कि वीडियोस कहाँ हैं, तो वीडियोस मिलेंगी आपको मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आयशा आसिफ मलिक ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल है। आपको जिस क्लिप की भी वीडियो देखी हो, कंप्लीट वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंडियन व्यूअर्स की, जो कि आके ये पूछते हैं कि रेफरेंस कहाँ है, हवाओं में बातें हो रही है, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो चीज़ भी कोट करती हूँ, या तो वो इंडियन मीडिया की वेरीफाइड सोर्स से ली हुई होती है, आपकी अपनी इंडिया की वीडियोस होती हैं, या फिर इंटरनेशनल मीडिया के रेफरेंस होते हैं, उनको कोट किया जाता है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, मतलब अगर आप छोटा सा क्लिप देखते हैं, तो आप चैनल पे आए, पूरी वीडियो देखें, वहां पे सारे रेफरेंस और सारी चीजें मौजूद होती हैं। इंटरनेशनल रेफरेंस देखने के बावजूद भी आपको यकीन नहीं आता और आप उसको मानने को तैयार नहीं है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको अपना दिमागी और नफ्सियाती इलाज कराना चाहिए, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल एटलीस्ट इंटरनेशनल सोर्स पे तो यकीन करेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिस शख्सियत ने हेडलाइंस को हिट किया है, वो हैं JS शंकर, जो कि इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक वीडियो बयान दिया है जिसमें अनइंटेंशनली उनके मुंह से ये निकल गया है कि उन्होंने पाकिस्तान को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि वो पाकिस्तान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जिसको वो टेररिस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, उसको हिट करेंगे, लेकिन मिलिट्री को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ये बात उन्होंने पाकिस्तान को बताई थी, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये वीडियो क्लिप देखें और इसके बाद हम इसको एनालाइज करते हैं। Because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out. इस वीडियो ने इंडिया और पाकिस्तान में एक नई बहस का आगाज कर दिया है। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया की, कि इंडिया में इनके अपने लोग, इनका अपना मीडिया और इनकी अपनी पार्टी के बीजेपी के लोग और ज़ाहिर के ओपोनेंट तो सबसे पहले शामिल होंगे। वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि JS शंकर जो है वो गद्दार हैं, वो ट्रेटर हैं। उन्होंने पाकिस्तान को पहले से बता दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं। तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, यानी कि पाक फजाइया पहले से अलर्ट थी, इसीलिए उन्होंने इंडियन जहाज जो है वो मार गिराए और इंडिया का बहुत नुकसान हुआ है। के अलावा हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पाकिस्तान के हाथ शदीद जख्मी हो गया था, उसकी दोबारा से मरहम पट्टी करके, उसकी मुरम्मत करके, उसको दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि दोबारा दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर, भारत एक जिद्दी बच्चे की तरह अपनी जिद पे अड़ गया है कि उसने अपने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब दिखाना है दुनिया में, जबकि दुनिया ऑपरेशन सिंदूर को बिल्कुल सरासर रिजेक्ट कर चुकी है। और दुनिया भर से कोई मुल्क भारत के ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत करता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि दुनिया ये कहती है कि वो टेररिज्म के खिलाफ है, और यही पाकिस्तान भी कहता है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं और हम टेररिज्म के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के रीब्रांडिंग के लिए जो सबसे पहला काम किया गया है वो ये है कि 5 लोगों को शामिल करके एक डेलीगेट बनाया गया है। ये इंडियन डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे P5 यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबरान ममालिक से मुलाकात करेगा, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस
اور چین شامل ہیں، اور ان کو آپریشن سندور کے متعلق بریف کیا جائے گا۔ جس کی سربراہی ششی تھرور کریں گے، اور ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کروا کے اس کی IMF سے جو فائنینشیل ہیلپ ہے اس کو کینسل کروا دیا جائے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہے، جبکہ دنیا پہلے ہی آپریشن سندور کی کسی بھی قسم کی حمایت سے انکار کر چکی ہے، یعنی کہ انڈیا کی حمایت میں تو کوئی کھڑا نہیں ہوا، یہاں تک کہ امریکہ بھی انڈیا کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ پاکستان سے بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس طرح کل ایک ڈیلیگیٹ لے کے جائیں گے جو کہ پاکستان کا پرسپیکٹو سامنے رکھیں گے۔ یہ پاکستان کی ایک بہت ہی اچھی حکمت عملی ہے کہ اسپیشلی ڈپلومیٹک لیول پہ اپنا اسٹانس، اپنا نظریہ واضح کیا ہے، اور کہیں بھی کسی قسم کی ڈاؤٹ کی یعنی کہ شک کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ جہاں ہم بات کریں پوسٹ سیز فائر ایکٹیویٹیز کی، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف یعنی کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک کی آرمیز کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ زیر غور ہے۔ انڈیا نے اپنا ڈیفنس بجٹ انکریز کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنے ویپنز اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بجٹ پیش ہونے والا ہے، اور یقیناً پاکستان کا دفاعی بجٹ بھی اس دفعہ انکریز کیا جائے گا، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، جنگی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہاں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طرح سے بھارت کا ایک رویہ رہا ہے، یقیناً مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت دوبارہ سے ضرور کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن انڈیا وہ ملک ہے جس پہ پاکستان کسی صورت بھروسہ نہیں کر سکتا۔ انڈیا اس بچھو کی مانند ہے کہ اگر اس کی جان بچانے کی بھی کوشش کریں گے تو وہ ڈنک ہی مارے گا۔ اس کے علاوہ پوسٹ ایکٹیویٹی میں ایک بہت ہی میں کہوں کہ فنی نیوز ہے، یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ کامیڈی کر رہے ہیں انڈیا والے۔ انڈیا کی ایک نیوز اینکر ہے ارجنا اوم کشپ، انہوں نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے شاید انڈین عوام تو مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک اس کو سمجھ آیا ہوگا، لیکن ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا آپ کس لاجک سے بات کر رہی ہیں۔ انہوں نے بات کی ہے حلال ڈرونز کی۔ حلال ڈرونز، آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان نے ترکی سے ہی ڈرونز کیوں لیے تھے؟ پاکستان نے ترکی سے ڈرونز اس لیے خریدے کیونکہ وہ حلال ڈرونز تھے۔ تو صرف خود کو آپ بیوقوف ثابت کر رہی ہیں، بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سننے والی یقیناً بیوقوف ہیں جب یہ آپ اس طرح کی بات کر رہی ہیں کہ پاکستان ترکی سے حلال ڈرونز لے رہا ہے۔ مطلب یہ کہاں سے لاجک اٹھا کے لائی ہیں؟ تھوڑا سا اگر آپ ریسرچ کر لیں تو آپ کو پتا ہو کہ مسلمان حلال حرام کا فرق کس کیٹیگری میں پریفر کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں حلال حرام نہیں ہوتا ہے، ٹیکنالوجی میں ہم حلال حرام کا فرق نہیں کرتے ہیں، اسپیشلی یہ کھانے میں اور کمائی کے مطلب ارننگ کے معاملات میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے حلال حرام کے فرق کو۔ اس کے علاوہ اگر انڈیا مسلم ممالک سے ڈیل کر رہا ہے، ایران سے تیل لیا گیا ہے، تو کیا وہ حلال تیل تھا؟ اس کا مطلب کہ آپ کے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ حرام ہیں اور ہماری نیوکلیئر ایسٹس حلال ہیں، اور جو چین سے ہم نے فائٹر جیٹس لیے ہیں کیا وہ آپ کو حلال لگتے ہیں یا حرام لگتے ہیں؟ عجیب کوئی فضول قسم کی بات ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ ہم بات کر لیتے ہیں اس وقت جو ایک بڑا اتحاد یعنی کہ واضح پرومیننٹ اتحاد نظر آ رہا ہے، وہ بھارت اور افغانستان کا اتحاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ اس کی کچھ بیسز ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان نے افغان ریفیوجیز کو واپس افغانستان بھیجا ہے، جس پہ افغانی گورنمنٹ اور افغان عوام تھوڑے سے ناراض نظر آتے ہیں۔ بھارت اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو دریائے کابل ہے اس کے اوپر شاہتوت ڈیم بنانے کی ایک سازش پلان کر رہا ہے، لیکن جس طرح کا مثال بھارت سیٹ کرنے جا رہا ہے اس پریزیڈنٹ کو دیکھتے ہوئے چائنا نے دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور ڈیم بنانے کی بنیاد ڈال دی ہے، اور جس ریور پہ وہ ڈیم بنانے جا رہا ہے وہ بھارت کا ایک مین ریور ہے، یعنی کہ برہما پتر۔ تو بھارت کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی مثال سیٹ کر رہا ہے، تو جو مثال وہ سیٹ کر رہا ہے وہ اسی پہ بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس پہ ہم ڈیٹیل ویڈیو ضرور بنائیں گے، یہ ایک اچھا ٹاپک ہے، انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سیز فائر اعلان کے بعد انڈیا میں بہت ایک طرح سے بھونچال آ گیا۔ انڈین عوام نریندر مودی کو کوستے ہوئے نظر آئی، ان کو نریندر مودی سے اعتبار ختم ہو گیا۔ نریندر مودی اس وقت ایک بہت عجیب پوزیشن میں آپ کو بتاؤں، وہ اس حوالے سے کہ جو BJP ہے وہ ایک ریلیجیس آئیڈیالوجیکل جماعت ہے، یعنی کہ
وہ پارٹی ڈپینڈ کرتی ہیں، بیس کرتی ہیں، جو ہندوتا کی کانسیپٹ یا تھیوری ہے بی جے پی اس پہ بیس کرتی ہیں. تو بی جے پی نہ تو ڈپلومیٹک لیول پہ نہ ہی پولیٹیکل لیول پہ کوئی اتنی زیادہ ویل کرافٹڈ یا ویل اسٹیبلشڈ یا ایکسپیرئنس جماعت نظر نہیں آتی ہے، اور نہ ہی اس میں زیادہ انٹلیکچوئل یا ایجوکیٹڈ لوگ سامنے نظر آتے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ جو جے ایس شنکر کا بیان سامنے آیا، جس کی وجہ سے لوگ ان کو غدار کہہ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہے، کسی طرح کا ڈپلومیٹک اسٹانس کس طرح سے لینا ہے ان کو وہ نہیں آتا. دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈیلیگیشن اٹھایا ہے سندور کے لیے، اس کو جو ہیڈ کریں گے ششی تھرور، وہ کانگریس سے بلونگ کرتے ہیں. یعنی کہ ان کو اپنی پوری جماعت میں، پوری بی جے پی میں ان کو کوئی انٹلیکچوئل یا ایجوکیٹڈ بندہ نظر نہیں آیا جو انڈیا کو انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کرے. بات کر لیتے ہیں ہم پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو کہ امریکی پریزیڈنٹ ہے، جن کا ایک بہت ہی اہم رول رہا سیز فائر کے دوران. اور انہوں نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے یہ کہا کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ، اور ان دونوں ممالک کو سیز فائر پہ، جنگ بندی پہ میں نے آمادہ کیا ہے. لیکن اس میں سب سے اہم خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی سب سے بڑی تنقید کا نشانہ بن گئے ہیں انڈیا کی طرف سے. اور جس طرح کے معاملات اور جو باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کی جا رہی ہیں، ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ولن کا کردار بنا دیا گیا ہے دنیا میں انڈیا کی طرف سے. وہ ساری باتیں آفیشیلی ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تک چلی جاتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی ٹیم یقیناً اپڈیٹ کری ہوگی کہ انڈیا سے جو نیریٹو جس طرح کا ان کی میڈیا یا ان کی عوام سامنے لاتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم پہ سوالات اٹھا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزری بورڈ میں انہوں نے 2 جہادی نکال دیے ہیں. جی ہاں، یہ بھی ایک خبر ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزری بورڈ میں 2 جہادی ڈسکور کر لی ہیں. لیکن میں نے آپ تک پہنچا دیا کہ یہ اپنے معاملات میں عقل سے تو بالکل پیدل ہو گئے ہیں، بغیر سوچے سمجھے باتیں کر رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، ان باتوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک قدم پیچھے لینے پہ مجبور کر دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کو انڈیا میں انویسٹمنٹ کرنے سے روک دیا ہے کہ انڈیا میں انویسٹمنٹ نہ کی جائے. وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو سیز فائر کے وقت ٹریڈ کی بات کر رہے تھے، انہوں نے ہی اچانک انڈیا کو ایک بڑا دھچکا پہنچا دیا ٹریڈ کے نام پہ. جہاں پہ ایپل انویسٹمنٹ کرنے جا رہا تھا، وہاں پہ ایپل کو کہا گیا کہ انڈیا میں انویسٹمنٹ نہ کی جائے. یہ ایک اسٹیپ بیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو گلوبل پیس کی بات کرتے ہیں، اس میں 2 سوال بہت اہم. سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جس گلوبل پیس کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ گلوبل پیس فلسطین کے معاملے میں کہاں گیا؟ فلسطین میں اسرائیل کی جس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، جنگی قوانین کی، انٹرنیشنل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے تو ڈونلڈ ٹرمپ بالکل بھی گلوبل پیس پروموٹر نظر نہیں آتے. ایٹ لیسٹ مجھے تو نظر نہیں آتے. یہ ہمت نہیں کر پا رہی کہ میں فلسطین سے آنے والی ویڈیوز اٹیچ کروں جہاں پہ بچوں کو اسنائپر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں پہ ہاسپٹلز کو، جہاں پہ تعلیمی اداروں کو، ریفیوجی کیمپس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بالخصوص، تاکہ سویلینز یا تو مر جائیں یا اس حد تک مجبور ہو جائیں کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں. یہاں پہ ایک انٹرنیشنل نیوز ہے NBC نیوز، اس کی میں خبر کوٹ کر رہی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایک پلان پہ کام کر رہی ہے، یعنی کہ جو فلسطینی ہیں ان کو لیبیا ٹرانسفر کیا جائے، ان کو وہاں سے مائگریٹ کروا دیا جائے. اس چیز پہ کام چل رہا ہے. بجائے اسرائیل کو روکنے کے اور انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے، ڈونلڈ ٹرمپ فلسطینیوں کے بنیادی حقوق یعنی کہ ان کی اپنی زمین بغیر کسی معاوضے کے چھینتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ کس قسم کا گلوبل پیس پروموشن ہے؟ میں اس کو نہیں سمجھ پا رہی ہوں. دوسری طرف جو بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں ڈونلڈ ٹرمپ گلوبل پیس کی بات کرتے ہیں، P5 جو کہ سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرس ہیں، یہ سارے P5 یعنی کہ روس، فرانس، چائنا، امریکہ اور برطانیہ، یہ سب سے بڑے ویپن پروڈکشن کمپنیز ان ممالک کے پاس ہیں. یہ لارجسٹ ویپن پروڈکشن کنٹریز ہیں، یعنی کہ دنیا میں ڈیفنس یا وار ویپنز بنانے میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نمبر 1 ہے. یہ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکی پریزیڈنٹ ہیں، ان کا اپنا ملک امریکہ سب سے زیادہ ویپن پروڈیوس کر رہا ہے. اس کی لارجسٹ آرمز پروڈکشن انڈسٹری ہے اس دنیا میں، اور ان کی کمپنی ہے لاکہیڈ مارٹن، جو کہ نیٹ پروفٹ جس کا $6.9 بلین ہے اور ٹوٹل ریونیو $67.6 بلین ہے، وہ جنگی طیارے بنانے میں سر فہرست ہے.
یہ کس قسم کا گلوبل پیس پروموشن ہے کہ ایک طرف آپ گلوبل پیس پروموشن کی بات کریں اور دوسری طرف آپ دنیا میں سب سے زیادہ جنگی ہتھیار بنا کے اس دنیا کو بانٹیں کہ آپس میں لڑو. یہاں پہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ مجھے نظر آتا ہے کہ آپ کر کچھ اور رہے ہیں لیکن بتا کچھ اور رہے ہیں. اگر آپ گلوبل پیس پروموشن چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ویپن بنانا بند کریں, آپ دنیا کو ویپن بیچنا بند کریں اور پھر آپ گلوبل پیس کی بات کریں. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی گلوبل پیس پروموشن کی بات کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ, یہ تو ان کے عمل سے ہمیں نظر آ رہا ہے. کیا کشمیر کا مسئلہ یا دنیا کے باقی مسائل جہاں پہ آرم کانفلکٹس ہو رہے ہیں وہ ان ممالک کے فائنینشیل گین کا سب سے بڑا راستہ ہے؟ میرے پوائنٹ آف ویو سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا گلوبل پیس کا ایک نعرہ جو ہے وہ صرف ایک نعرہ ہی ہے. اس میں عملی طور پہ مجھے کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, بلکہ اس کے پس پردہ وہ اپنے جنگی ہتھیاروں کو جدید سے جدید تر بنانے میں اور زیادہ سے زیادہ بیچنے میں لگے ہوئے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں نیشنلزم اور اینٹی نیشنلزم پہ. نیشنلزم وہ جذبہ ہے جو افراد کو مجبور کرتا ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کو پرائیورٹی پہ رکھیں اور اپنی ذاتی انٹرسٹ کو پس پردہ پس پشت ڈال دیں. یہ وہ جذبہ ہے جو عوام کو ایک قوم بننے پہ مجبور کرتا ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو ایک قوم کو دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا کر دیتا ہے. یہ وہ جذبہ ہے کہ جب ملک میں مشکل حالات ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ملک سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے تمام باتیں چھوڑ کے صرف ملک کی سالمیت کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اینٹی نیشنلزم اس کے اپوزٹ ہے. اینٹی نیشنلزم میں لوگ اپنے ذات کو, اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس میں وہ لوگ شامل ہیں جب جنگ ہو رہی تھی تو وہ کچھوے کی طرح اپنے خول میں سر چھپا کے بیٹھ گئے تھے, لیکن جنگ ختم ہوتے ہی برساتی مینڈکوں کی طرح باہر نکل کے آ گئے جنگ کا کریڈٹ لینے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا. آرمی, ISPR, پاک فضائیہ, پاک نیوی, ان کے ساتھ کون سے لوگ کھڑے تھے؟ یہاں تک کہ اس مشکل مرحلے پہ کچھ جماعتیں اپنی تحریک چھوڑ کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتی ہوئی نظر آئیں, جو کہ یقیناً ملک سے محبت کا واضح ثبوت ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں ہم جو سن رہے ہیں, تحریک چل رہی تھی جنگ سے پہلے, عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لانے کے لیے کارکنان کوشش کر رہے تھے. اب یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں ہر جگہ کی عمران خان صاحب کے متعلق کوئی ڈیل چل رہی ہے یا کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے. میں اس پہ ایک صاف بات آپ کو بتاؤں کہ جو عمران خان صاحب کی الٹیمیٹ فیملی ہے وہ ابھی بھی اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ان کی بہنیں اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, ان کے دونوں بیٹے پہلی بار سر عام اپنے فادر کے لیے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ان کے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں اسد کیسر, اس حوالے سے ایگریمنٹ کے حوالے سے وہاں سے کوئی خبر کنفرمیشن اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. تو جب تک آپ کو ریلائبل سورسز سے اس قسم کی بات نہ پتہ چلے تو اس قسم کی بات پھیلانے سے, اس پہ بات کرنے سے گریز کریں. میں دعا کرتی ہوں کہ پاکستان میں جو بھی معاملات ہوں وہ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کیے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.